बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तमाम तर अमरीकी ज़राए ये कह रहे हैं कि अमरीका इसी वीकेंड के ऊपर ईरान पर हमला करने जा रहा है, और हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो ईरान पर अमरीकी हमला हो चुका हो। और अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपने तमाम तर इत्तेहादियों को ये बता दिया है कि आप हमले के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही जो खबरें हमारे पास ये आ रही हैं कि इस वक्त एक रीजनल ताकत यानी ईरान और दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का आपस में मुकाबला होने जा रहा है। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन 7 खतरनाक ऐसी ईरानी हिकमत अमली जो कि अमेरिका के गरूर को खाक में मिला सकती हैं, इस वक्त तैयार हो चुकी हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी गहरी साजिश हमारे सामने आ रही है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान को आपस में लड़वाने और उनकी जंग करवाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। अब ये मंसूबाबंदी कौन कर रहा है, ये आपको अभी आगे जाके पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा। इस वक्त जो ईरान की हिकमत अमली है, सबसे पहले गैर मतवक्का वार यानी कि ईरान की जो पासदराने इनकलाब की बहरिया है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तेज रफ्तार कश्तियों के साथ, जिन पर मशीन गन्ने, रॉकेट्स और एंटी शिप मिसाइल लगे हुए हैं, उनके साथ हमला कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर बड़े अरसे से अमेरिका की पाबंदियां हैं, और तेल की स्मगलिंग के लिए ईरान ने बहुत बड़ा जासूसों का और स्मगलिंग का नेटवर्क बनाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका के जहाज समंदर में खड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया की तिजारत रुक जाए। आप सोचें कि एक जहाज जो कि एक कार्गो जहाज की सूरत में अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी रेंज यहाँ तक कि 50-100 किलोमीटर दूर भी वो आ रहा है, और एकदम से उस पर मौजूद कंटेनरों के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल हैं वो एकदम से निकलते हैं और उससे फायरिंग शुरू हो जाती है। उसी कश्ती में से खुदकश कश्तियां ईरान की निकलती हैं, और साथ में ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा झुंड भी उसमें से निकलता है, और ये सब के सब एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करते हैं। तो आप ये सोच लें कि अगर 5% भी अपने निशाने पर लगे तो वो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को बिल्कुल बेकार कर सकते हैं, और समंदर में उस वक़्त वहाँ पे उसके लिए ठहरना इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ से छोटी कश्तियों की हिकमत अमली के साथ साथ ऐसे किया जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है, इसको मफलूज कर दिया जाए। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी बड़ी हिकमत अमली ईरान की हो सकती है और जिसकी काबिलियत उसके पास मौजूद है, वो ये है कि आपको पता है कि जो आबना हम्ज़ है, वहाँ पे पानी इतना गहरा नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो वहाँ पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकती जिस तरह के किया जा सकता है। लेकिन ईरान के पास जो छोटी सबमरीन्स हैं वो मौजूद हैं, जो कि डीजल इंजन के साथ चलती हैं, और उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो स्मार्ट माइंस यानी कि वो माइंस जो कि किसी भी जहाज़ की आवाज़ को सुन के पड़ती हैं, वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही समंदरी बारूदी सुरंगें भी ईरान के पास मौजूद हैं। अगर वो ये बिछा देता है आपने हर्म्स के अंदर, तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरे दुनिया में तेल की 25% तिजारत रुक जाएगी और तेल को आग लग जाएगी, और पेट्रोल जो है वो 1000 रुपये लीटर तक हो सकता है। अमेरिका बेशक ये दावा कर रहा है कि हमें मशरिक़ वस्ता से तेल की ज़रूरत नहीं है, हमने वेनेज़ुएला के ऊपर अपना हुक्मरानी कायम कर ली है और वहाँ से जितना तेल हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, उसके इत्तेहादी और जो दीगर ममालिक हैं, उनकी भी मईशत इससे बर्बाद हो सकती है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि एक किल जोन जो है ईरान बनाने जा रहा है, जिसके अंदर आपको पता है कि बलूचिस्तान से आगे ईरान के इलाके शुरू हो जाते हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ी और नाहमवार इलाका है, इसी तरह ईरान का साहिल भी इसी तरह की ज्योग्राफी रखता है।
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران ہے وہ موبائل راکٹ لانچرز استعمال کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بھاگ جانا ہے۔ اس کے لیے ایران کو ٹریس کرنا امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور یہ جو حکمت عملی ہے یہ بہت زیادہ مارو اور بھاگو والی امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈیتھ زون کریٹ ہو جائے گا، اور اس ڈیتھ زون کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جہازوں کے لیے کہیں پہ بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سب میرین ایمبوش ہے، اب میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو امریکہ کی سب میرینز ہیں وہ گہرے پانیوں میں نہیں جا سکتی، لیکن جو ایران کی ڈیزل انجن آبدوزیں ہیں وہ وہاں پہ ٹرینڈ ہیں، ان کے پاس ٹارپیڈوز ہیں، ان کے پاس مائنز ہیں، اور اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سمندر کی تہہ سے وہ فائر کر سکتے ہیں، اور امریکہ کے جو بحری بیڑا ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایران کی یہ جو آبدوزیں ہیں یہ سٹیلتھ آبدوزیں ہیں، یعنی کہ یہ اتنے آرام سے پکڑی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مائنز اور سمندر کے اندر ایک ڈیتھ زون بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہیں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ایک ملک سب سے زیادہ ڈرونز کی پاور رکھتا ہے، جس کے ڈرونز کی کاپی نہ صرف امریکہ بلکہ رشیا بھی کر چکے ہیں، اور جس کے ڈرونز یوکرین کے اندر اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، وہ ڈرون ہے شاہد 136۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایران جو ہے ڈرونز کے اندر ایک سپر پاور بنا ہوا ہے ریجن کے اندر۔ اب جب یہ لوائٹرنگ منیشن اور خودکش ڈرونز کی لہریں اور جھنڈ جب جائیں گے اور جا کے اٹیک کریں گے، اور ریڈار کو حساس جو فلائٹ ڈیک ہے اس کو اندھا کر دیں گے، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس کے میزائل حملوں کے لیے میدان بالکل خالی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلسٹک میزائل کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایران کی جو اصل طاقت ہے وہ ہے اس کا بلسٹک میزائل۔ اب چاہے بحرین کی بندرگاہ ہو، چاہے قطر کے فضائی اڈے ہوں، چاہے مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی علاقہ ہو، وہ سب جو ہیں وہ ایران کی رینج میں ہیں، اور ایران نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ وہ کس طرح قطر پر، سعودی عرب پر، عراق پر، جہاں جہاں پہ بھی امریکی اڈے ہیں وہاں پہ یہ حملہ کرے گا، اور اس کو نہ صرف تیل سے بلکہ اسلحے سے اور کمانڈ سینٹر اور کمیونیکیشن سے محروم کر دے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کمانڈ سینٹر کے بغیر نہ تو فضائی کارروائی کی جا سکتی، اور نہ ہی سمندر کے اندر کوئی کشتی بغیر گائیڈنس کے کام کر سکتی۔ تو یہ ساری حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تباہی کا پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہونے والا ہے، کیونکہ ایران کے فاتح 110 جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو قیام 1 ہے، ایک کی رینج 300 کلومیٹر ہے اور دوسرے کی رینج 800 کلومیٹر ہے۔ مشرق وسطیٰ کا ہر فیول ٹینک، طیارہ بردار کمانڈ سینٹر ان کے نشانے پہ ہوگا، اور جو ان کا میزائل ہے وہ اگر سرفیس سے تھوڑا اوپر بھی پھٹ جائے تو تقریباً 100 میٹر تک تباہی پھیلاتا ہے، جس کے بعد نیچے پڑی ہوئی کوئی بھی چیز قابل استعمال نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے پاس جو سوویت ایرا کا ایک میزائل تھا SA-2، اب اس نے اس کو اینٹی شپ میزائل کے اندر کنورٹ کر دیا ہے، اور اس کی رینج ہے 48 کلومیٹر۔ ریڈ سی، چاہے یہ پرشین گلف ہو یا ارد گرد کے علاقے ہوں، وہاں پہ یہ کسی بھی کشتی کو یا جہاز کو اگر صحیح جگہ پہ لگ جائے تو اس کو ڈبونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سوویت ایرا کا P-21 اینٹی شپ میزائل بھی ایران کے پاس موجود ہے، جو کہ اینالاگ آپریٹ ہوتا ہے، اور ٹھیک جگہ پہ لگنے سے اگلے بحری جہاز کو وہ سمندر برد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جہاں ایران امریکہ کے لاجسٹک ہب کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ لاک کر لی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ایئر بیسز ہیں ان کے رن ویز کو اڑایا جائے گا، اس کے بعد جو ویپنز کی سٹوریج فیسلٹیز ہیں ان کو اڑایا جائے گا، اس کے ساتھ ہی جو ایئر کرافٹس کے شیلٹرز ہیں ان کو اڑایا جائے گا، اور کمیونیکیشن سینٹر سمیت جو لاجسٹک کے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان سب کو امریکہ پہلے ہی جھٹکے میں نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر جو ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو جو کل لسٹ ہے ایران کے لیڈروں کی
وہ بنانے میں مدد فراہم کی ہے اور اس کے اوپر کافی کچھ ہو چکا ہے اور کہ لسٹ جو ہے وہ اس وقت تیار ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویکینڈ کے اوپر امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اب عام لڑائی تو نہیں ہو سکتی، ایران آمنے سامنے تو نہیں لڑ سکتا، لیکن جو اس کے ڈرونز ہیں، جو اس کے میزائلز ہیں، جو اس کی شپس ہیں خودکش حملہ آور، اور خطے میں جو ان کی پراکسیز ہیں، وہ بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. حوثی باغیوں نے کس طریقے سے ناک میں دم کیے رکھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پاسداران انقلاب ہے، انہوں نے ایک نئی ڈرامائی فوٹیج جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کس طرح اب اس دفعہ وہ B-2 بمبار طیارہ جو امریکہ کا ہے اس کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے یہ سگنل دیا ہے کہ اب ان کے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کی. اور جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، 4 رشین کارگو جو پلینز ہیں، انہوں نے ایک ہی دن کے اندر ایران کا دورہ کیا ہے. اور دھڑا دھڑا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے چینی اور رشین کارگو فوجی طیارے جو ہیں وہ ایران کے چکر لگا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایرانی فوج ہائی الرٹ ہے اور ہر طرح کی، یا ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آرمی چیف کا اسی طرح کا بیان آتا ہے. لیکن ایک سمبولک کام بھی ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے ہفتے کے روز امام روح اللہ خمینی یعنی امام خمینی کے مزار پر حاضری دی ہے. اور یہ بیسیکلی ایک عقیدت اور احترام کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک بڑے مارکے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. لیکن ایک انتہائی بری خبر جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ ایک خبر لیک کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان کے بھائی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے واشنگٹن میں ایک بند کمرے کے اندر یہ کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ نہ کیا تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور اس کا حوصلہ بڑھنے کے بعد اس کی جو کارروائیاں ہیں وہ مزید اس کے اعتماد کے بعد جاریہ ہو جائیں گی. اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حملہ ضروری ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر جنگ ہو. اسرائیل